बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च से पहले पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद के तर्जमान की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि कितना खौफज़दा हैं इमरान खान से ये हुकूमती इत्तेहाद और इम्पोर्टेड हुकूमत, और किस तरीके से दोबारा इमरान खान और इदारों में लड़ाई करवाने के लिए मरीम नवाज़ ने जो अपना मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है उसको कितना तेज़ कर दिया है। और सारी नाकामियों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरीके से नाकामी हुई, जो कुछ बिलावल ज़रदारी कहता रहा, जो कुछ अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर बैठकर बिलावल ज़रदारी ये कहे फ़ौज के, हमारी पाक फ़ौज के बारे में कि वो पीटीआई का विंग है और विंग रही है, तो इससे बढ़ के और अभी तक हमारे आईएसपीआर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। चूँकि ये लोग हैं जिनको ना मुल्क से कोई लेना देना, ना इनका कोई मुल्क से। अब पूरी शहबाज शरीफ की तकरीर देख लें, इस्लामोफोबिया का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है पाकिस्तान के साथ या इस्लाम के साथ, और इनके अपने मफादात हैं और अपने मफादात के लिए ये काम करते हैं। ऐसे मौके पर अब ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है और ये जियो ने इसको छापा है, और इसमें जो झूठ लिखा गया है उस झूठ का पोस्टमार्टम करना इस वजह से ज़रूरी है कि बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि इस तरह की जो ये ओछे हटकंडे इस्तेमाल करते हुए और झूठ फैलाने में के माहिर हैं, और इस वक्त पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सिवाय एक आध चैनल के वो सारे का सारा इम्पोर्टेड हुकूमत का झूठ फैला रहा है। और ऐन उस दिन जियो ने ये स्टोरी शाये की है जिस दिन इमरान खान ऐलान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी जो अगली हिकमत अमली है उसका ऐलान करने जा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट दे के इस बात का सबूत है कि ये खौफ में मुब्तला हैं, ये डर चुके हैं, और इस वजह से अब इनकी तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सलीम साफ़ी की तरफ से, जिनको ये कहा जाता है कि जिनके बारे में इमरान खान ने खुद लफ्ज़ लिफाफा खोर का इस्तेमाल किया है, और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सुबह शाम जीएचक्यू के गेट पर बैठे रहते हैं कि शायद इनको कोई अंदर जाने दे, और ये ऐसी स्टोरियां घड़ते हैं, ऐसी बातें बनाते हैं जिनका न सर होता है न पाँव होता है। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की कोशिश की, और ऐवान सदर में इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात का अहवाल बताया है सलीम साफ़ी ने। अच्छा, सलीम साफ़ी कहते हैं कि पहले ये खुफिया मीटिंग थी ऐवान सदर में, लेकिन इमरान खान ने इस खबर को लीक करवाया, और फिर जब उनको ये लगा कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात नहीं मानने वाली, मैं ये समझता हूँ और बतौर पाकिस्तानी ये मैं मुतालबा करूँगा DGISPR से कि ऐसा झूठ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कब आप स्टेटमेंट देंगे कि जो आपके तर्जमान बने बैठे हैं और आपकी तर्जमानी करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सलीम साफ़ी ने, कि आर्मी चीफ और की एक कोर कमांडर की गाड़ी में जाकर एक सेफ हाउस में इमरान नियाज़ी से मिले हैं। कुछ रिटायर्ड फौजियों के ज़रिए ये झूठ भी फैलाया गया कि मीटिंग की कोशिश पीटीआई नहीं बल्कि फ़ौज की तरफ से की गई है। कहते हैं अब ये सब कुछ करने के बाद जब नियाज़ी साहब की ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उन्होंने दोबारा यू टर्न लिया और DGISPR का नाम जलसों में लेकर फ़ौज को अवाम के सामने आंखें दिखाने लगे। इसलिए मैं आज सिलाब से सरफ नज़र करके इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने पर मजबूर हुआ हूँ कि पहले मैं सिलाब ज़दगान की मदद को लगा हुआ था। सलीम साफ़ी, जिसने शायद कोई 1 रुपया भी ना दिया हो डोनेशन में, कहते हैं कि मैं अब तक खामोश था, ये जो झूठ फैलाया जा रहा था मैं अब तक खामोश था, लेकिन चूँकि अब वक्त आ गया है कि मैं बताऊँ कि ऐवान सदर में क्या मुलाकात हुई है और क्या बात हुई है। और पहले मैं सिलाब ज़दगान की वजह से खामोश था, लेकिन इमरान खान बैठ नहीं रहे और इमरान खान हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात करें, इस वजह से मैंने सोचा कि सिलाब ज़दगान को बस से पुष्ट डाल के मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ऐवान सदर में मुलाकात क्या हुई है। अच्छा, कहते हैं जी कि अब ये सब कुछ करने के बाद जब नियाज़ी साहब की ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उन्होंने फिर ये सारा कुछ किया। कहते हैं कि हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई ऐसा रोज़ गुजरा हो कि जब नियाज़ी साहब या उनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ या DGISI का मिन्नत तरला ना किया हो। सलीम साफ़ी कह रहा है उनका यही मुतालबा रहा है कि वो माजी की तरह उन्हें गोद में लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें, तो वो सब कुछ करने को तैयार हैं। इन राब्तों के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की भी ऑफ़र की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। ना चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया,
نہ سابقہ فوجی افسران کو چھوڑا گیا اور نہ ہی ان کے ذاتی دوستوں کو۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے زلمے خلیل زاد سے بھی آرمی چیف سے درخواستیں کروائی گئیں۔ یہ ساری کہانی لکھنے کے بعد کہتے ہیں جی کہ ایک دن اچانک صدر پاکستان پہنچ گئے اور صدر پاکستان آرمی چیف کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آرمی چیف سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ایوان صدر تشریف لائیں اور آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں، اور عمران خان سے اگر آپ ملاقات کر لیں گے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے عارف علوی نے آرمی چیف صاحب کو آمادہ کیا، جو بالکل تیار نہیں تھے، وہ عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ عمران خان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ عارف علوی نے جا کے ان کی منت ترلا کی اور ان کو کہا کہ آپ ایوان صدر ہیں، یہاں پر عمران خان بھی آئے گا اور آپ ایک ملاقات کر لیں۔ کہتے ہیں چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو انفارم کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی حد ہوتی ہے چاپلوسی کی، خوشامد کی اور بوٹ پالش کرنے کی۔ ایک ایک لفظ میں، جیسے ہماری عدالتوں میں ہماری تو بدقسمتی ہے نا کہ ہماری عدالتوں میں آج بھی وہ پرانے برطانوی دور کے الفاظ ہمیں کہنے پڑتے ہیں، مائی لارڈ کہنا پڑتا ہے، لارڈ شپ کہنا پڑتا ہے۔ آپ اگر ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں اور آپ سر کہہ دیں جج کو تو سر کا لفظ بھی وہ پسند نہیں کیا جاتا اور سارے آپ کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا توہین ہے۔ تو وہاں پھر آپ کو مائی لارڈ کہنا پڑتا ہے، یور آنر کہنا پڑتا ہے، لارڈ شپ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ پرانے چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب بار بار عدالت میں ہم آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم، کیونکہ عدالتوں کا تو ایک احترام ہے اور ہم کو صحافی تو ہوتے نہیں، ہم تو آفیسر آف دی کورٹ ہیں، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ لارڈ شپ نے جو آنریبل کورٹ تھی جس کا فیصلہ ہم نے چیلنج کیا ہے، آنریبل کورٹ نے یہ کیا، آنریبل کورٹ نے وہ کیا، آنریبل جج نے یہ کیا، اس کے فیصلے کے اوپر ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں لیکن بار بار کہنا پڑتا ہے کیونکہ ایک کام ہے۔ اب وہ ہماری اس کو پروفیشنل ایتھکس سمجھا جاتا ہے، وہ لکھی ہوئی ایتھکس ہیں۔ اب کیونکہ ایک نظام ہے، چل رہا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ سلیم صافی کا بھی وہی حال ہے کہ وہ ایک صحافی ہو کے جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ملنا چاہتے تھے، وہ شدید دکھی تھے، وہ شدید مایوس تھے اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ملاقات کی اور شہباز شریف کو بتا کے ملاقات کی۔ اب اللہ کی شان ہے، کہتے ہیں جی کہ وہ شہباز شریف کو انفارم کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ MKM اور باب پارٹی کو الگ کروا کے موجودہ حکومت ختم کر دیں اور فوری انتخابات کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی PTI کے لیے میں غیر آئینی، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سلیم صافی کہہ رہا ہے قمر باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور اس کے اوپر ہمارے DGI SPR کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ قمر باجوہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ پہلے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے PTI کے لیے فوج بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ ملک اب ڈیفالٹ کرتا یا جب وہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن تھا تب ڈیفالٹ کرتا؟ کہتے ہیں ملک، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ عمران نیازی اسرار اور عارف علوی وغیرہ بیچ بچاؤ یا منت ترلا کرتے رہے تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت ان سے دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وجہ ان کی یہ بتائے گی کہ موجودہ سیٹ اپ نے IMF سے بڑے کامیاب مذاکرات کیے ہیں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ہماری جو سٹاک چینج ہے، جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی بہت اوپر جا رہی ہے اور ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کر کے چند ارب کا انتظام کرتی ہے اور ملک کی انتظام چلاتی ہے۔ سلیم صافی کہہ رہے ہیں کہ قمر باجوہ صاحب نے کہا روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کرتی ہے اور ملک کی انتظامات چلاتی ہے۔ ملک کے حالات پہلے معاشی طور پر بڑے خراب ہیں اور سیاسی جماعتیں جب چاہیں گی انتخاب ہوگا، ہم بالکل نیوٹرل ہیں۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت بھی 2 صوبوں میں آپ کی ملاقات ہے، بہتر ہے آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کے آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہمارا اب اس سارے کے سارے سیاسی معاملے سے، سلیم صافی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا یوں یہ جو میٹنگ تھی وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ شاید اس کے بعد بھی تناؤ میں کمی آتی، لیکن عمران خان نے پہلے اس خبر کو لیک کیا کہ ملاقات ہوئی ہے، عمران خان نے لیک کیا، سٹوری یہ سنا رہے ہیں اور ترجمان فوج یہ بنے ہوئے ہیں۔
کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسا یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے بھی ایک اور خفیہ میٹنگ کی خبر بھی پھیلائی گئی، اور ظاہر ہے ان خبروں سے تمام ادارے متاثر ہوتے رہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو کور کمیٹی سے کہا کہ جی آپ نے اب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں رکھنا، تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور جب چکوال کے جلسے میں عمران خان نے یہ کہا ہے، وہ شیر بن کے بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس کو دھمکی دیں، ان ساری باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ISPR کی طرف سے سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی، لیکن فوج کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ فوج میں اس وقت کہتے ہیں میری معلومات کے مطابق فوج کی صفوں میں غصے کی جو لہر اب دوڑ گئی ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے فوج کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے اور عمران خان مزید اس سلسلے کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ خبر ہے، اور اس کے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی میڈیا کے یا کوئی ایتھکس نہیں ہے جرنلزم کے کہ کوئی ان سے سوال کرے کہ آپ نے جو اتنا جھوٹا پروپیگنڈا جگہ جگہ آپ نے خوشامد کی ہے، چاپلوسی کی ہے، اور ہمارے جو معزز ادارے ہیں ان کے حوالے سے آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور ایسا شو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ پتہ سب کو ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، اور آپ نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر مریم نواز کے کہنے پر یہ سٹوری لکھی ہے، اور آپ نے لانگ مارچ کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عمران خان نے اعلان نہیں کیا، اور بڑے شہروں میں کل ہی لوگ نکل آئے تھے اور لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب اس امپورٹڈ حکومت کو گھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے گھر جانا ہے، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا راستہ اس بار نہیں روک سکتے، یہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام کو نہیں روک سکتے، اس بات کا ان کو اندازہ ہے، اور جو پہلے خاموش ہو کے پیچھے بیٹھے تھے یا وہ کھل کر سامنے آئیں گے یا وہ واقعی نیوٹرل رہیں گے، یہ ساری چیزیں بھی قوم دیکھ لے گی۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ان ساری معلومات کا مقصد صرف یہ ہے عوام کو گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا کہ عمران خان کوئی اپنے مختلف اداروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، یا وہ منت ترلا کر رہے ہیں، وہ کوئی معافی مانگ رہے ہیں، وہ کوئی NRO مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ جو شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ تو وہی دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی شاید یہی کرتا آ رہا ہو، اور یہ جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ اس جھوٹ کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہماری اپنے معزز اداروں سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے تھرڈ کلاس صحافی آپ کے اداروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ نے لگام نہ ڈالی تو ہمارے اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مزید خراب ہوگی اور چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں گی۔ اور بہتر یہ ہے عوام جس کے ساتھ ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے، اور باقی اس طرح کے لوگ جن کو 100 بندہ بھی نہیں پڑھتا یا سنتا، ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔